अबू लहब कौन था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुस्ताखी करने पर उसको क्या सज़ा मिली। इस वीडियो में तमाम तफसील के साथ आपको साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम का बदतरीन दुश्मन अबू लहब था। उसने इब्तदाई बहस ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी और बुग़्ज़ पाल लिया था और अपनी नफ़रत का खुलकर इजहार किया। उसने ना सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियतें दी बल्कि मुसलमानों को भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सताया, उन पर जुल्म किए और इस्लाम के वजूद को मिटाने की भरपूर कोशिशों में पेश रहा। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसके बारे में इरशाद होता है, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो ख़ुद भी हलाक हो गया। हम इसको इस दुश्मन के बारे में बताएंगे जिसका जिक्र कुरान पाक में आया। उसने ऐसा क्या किया था और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या ताल्लुक़ था, उसकी बीवी कौन थी, उसका और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में क्या किरदार था। क्या आप जानते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की विलादत की खबर मिली तो अबू लहब ने क्या रद्द अमल दिया। अल्लाह वालो, अबू लहब कुरैश का सरदार था। उसका असली नाम अब्दुल अज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब और कुन्नियत अबू उतबा थी। उसका रंग सेब की तरह चमकता हुआ और चेहरा हसीन था। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी रिश्तेदार यानी चचा था। मालदार था लेकिन तबीयत से बखील था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खबर उसे इसकी लोंडी तूबिया ने दी तो उस खुशी में उसने तूबिया को आज़ाद कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद तो आपकी विलादत से पहले ही वफ़ात पा चुके थे। बड़ा चचा होने की हैसियत से अबू लहब ने अपने आप को बाप का मकाम समझा और तबीयत के ख़िलाफ़ होते हुए भी बज़ाहिर खुशी का इजहार किया, या यूँ कह लें कि करना पड़ा, लेकिन उसके दिल की हकीकत कुछ और थी। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब वफ़ात के करीब थे तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत अबू तालिब के सुपुर्द की। हालांकि वो माली लिहाज से अबू लहब की निस्बत कमज़ोर थे। अबू लहब की बीवी का नाम उम्मे जमील, असल नाम उर्वा बिनते हरब था और कुन्नियत उम्मे जमील थी। वो अबू सुफियान की बहन थी और बहंगेपन की वजह से उसका लक़ब ओरा यानी काने वाली था। जैसे उसका बदबख्त शौहर अबू लहब था वैसी ही ये भी इस्लाम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त दुश्मन थी। अल्लाह वालो, अबू लहब कौन था? अबू लहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा था, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूनी रिश्तेदार था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी और हक बात कही तो अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत शुरू कर दी। वो इतना दुश्मन बन गया कि हर जगह आपकी मुखालफत करता, मजाक उड़ाता, लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करता। उसकी बीवी उम्मे जमील भी उसके साथ थी। वो दोनों मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देते, आपके रास्ते में कांटे बिछाते और लोगों को बहकाते कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाएं। अल्लाह वालों, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको सिफा पहाड़ी पर इकट्ठा करके अल्लाह का पैगाम सुनाया तो अबू लहब ने बदतमीज़ी से कहा, तेरे हाथ टूट जाएं, क्या तूने हमें इसलिए बुलाया था? इस पर सूरह लहब नाजिल हुई। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। टूट गए अबू लहब के दोनों हाथ और वो हलाक हो गया। ये कुरान की वो वाहिद सूरत है जिसमें किसी शख्स का नाम लेकर उसकी मजम्मत की गई हो, और ये उस वक्त नाजिल हुई जब अबू लहब जिंदा था। कुरान ने उसकी हलाकत की खबर दी और वो सच साबित हुई। अबू लहब कभी इस्लाम न लाया और उसी कुफर पर वो मरा। उसकी बीवी हमालतुल हतब कही गई, यानी वो जो ईंधन चुगली फितने ढूंढती थी। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहों में कांटे बिछाती, पीठ पीछे बातें करती और आग भड़काती। कुरान पाक ने फरमाया, फ़ी जी दिहा हब्लुम मिन मसद, उसकी गर्दन में खजूर की छाल की रस्सी होगी। ये भी हकीकत बन गई। जब अबू लहब को इतला मिली कि वो बदर में कुरैश को शिकस्त हुई है तो वह सदमे से बीमार पड़ गया। उसके जिस्म पर फोड़े निकल आए और वो दर्दनाक हालत में वो मर गया। लोग उसकी लाश को हाथ लगाने से भी डरते थे। 3 दिन तक उसकी लाश ऐसे ही लावारिस पड़ी रही। आखिरकार मजदूरों ने उसे लकड़ियों से धकेल कर एक गड्ढे में फेंका और पत्थरों से ढांप दिया।
تو یقیناً عبداللہ بن ابی کا ہم پلہ ہوتا۔ آخری درجے میں وہ شخص ہے جو شخص دشمنی، منافقت، کمینگی، ہٹ دھرمی اور بخیل میں سب سے آگے تھا۔ اس شخص کو نہ قرابت داری کا پاس تھا، نہ ہی شرافت اور نہ ہی ہمسائیگی کا احساس تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جناب قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر اس شخص نے باقاعدگی سے جشن منایا۔ ہمسایہ اور سگا چچا ہونے کے باوجود اس شخص نے ہر وہ گھٹیا حرکت کی جس کی توقع بدترین دشمن سے بھی نہیں کی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے اغیار میں سب سے سخت دشمنی ابو لہب کی تھی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائی۔ اس کے دو بیٹے عتب اور عتیبہ کے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے ہوئے تھے۔ نبوت کے بعد ہی ابو لہب کی ناراضگی شروع ہو گئی۔ پہلے چند برس تک نبوت مخفی انداز میں چلی، پھر اللہ کے حکم کے تحت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ ہاشم اور بنو عبد المطلب کو دعوت دی، حق دعوت، تو ابو لہب نے فوراً گھیراؤ کیا، کہا کہ اس خاندان کی کوئی طاقت نہیں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی طرح الاداب بن جائیں تو میں پہلا شخص ہوں جو تمہیں روکوں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ چند دن بعد آپ نے دوبارہ کھل کر دعوت دی۔ اس پر چچا ابو طالب نے کھل کر ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کیا، مگر کہا کہ وہ قبول دعوت تک نہیں آئیں گے۔ ابو لہب نے کہا کہ یہ خود غرض دعوت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہلے خود تم برساؤ۔ ابو طالب نے جواب دیا کہ میں اپنی جان پر قربان ہوں، ساتھ رہوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کم از کم ایک اہل خانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے، لوگوں کو جمع کیا، کہا کہ اگر میں بتا دوں ایک لشکر تمہیں قتل کرے گا تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں جہنم کے عذاب سے خبردار کرنے آیا ہوں اور تمہیں بچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ابو لہب غصے میں بولا، تم نے ہمیں بلا کر یہی بات بتانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا قبائل کو دعوت دی، جس پر ابو لہب کی ناراضگی کے باوجود سورہ لہب نازل ہوئی۔ قرآن میں ابو لہب کا نام کیوں مخصوص ہے؟ ابو لہب کا جرم اتنا گہرا تھا کہ قرآن مجید نے ان کے نام سے پکارتے ہوئے مذمت فرمائی ہے۔ قبیلوں کا ساتھ توڑ دیا۔ ان دنوں قبائلی اتحاد بہت اہم تھا۔ شب ابی طالب میں بھی قبیلے اس کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے۔ ابو لہب اکیلا مخالف تھا۔ یہ بات تاریخی لحاظ سے بھی سنگین تھی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نجمی اور اجتماعی طرز پر زبان استعمال کی۔ ابو لہب نے اپنی دونوں بیٹیوں، ان کے نکاح طلحہ سے قبل طلاق دی، پھر ان کے خلاف گالی دی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اللہ سے عذاب کی دعا فرمائی۔ ابو طالب کی بیٹی رقیہ اور ام کلثوم کے نکاح ولیمی قبل طلاق ہو گیا تھا۔ تبا یہ سب واقعات سورہ لہب کے پس منظر میں وقوع پذیر ہوئے۔ عتیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گالی گلوچ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قمیصے پر حملہ کر کے پھاڑ دیا۔ اس پر آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ اس کتے کی طرح اسے لگائے، اپنے کتے کی طرح اسے لگائے۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت بیان کا ثبوت ہے، اور قرآن و حدیث میں ایسی لقمات کی صداقت مضبوطی سے بیان کی گئی ہے۔ عتیبہ اور ابو لہب قربانی کے نام پر قافلے کے ساتھ شام کے راستے گئے۔ ایک شیر نے رات کو ان پر حملہ کر کے عتیبہ کو تشدد کے بعد پراسرار طور پر قتل کر دیا۔ اس واقعے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی حقیقت کو مزید واضح کر دیا۔ علاوہ سماجی طور پر کمینگی کے اس مقام پر فائز تھا۔ کعبہ کے بیت المال کے خزانچی ہونے کی حیثیت سے اس نے چڑھاوے میں چڑھائے جانے والے سونے کے ہرن چرا لیے تھے، اور مکے میں ہرن چور کے لقب سے بھی جانا جاتا تھا۔ اس کی بزدلی، بخل اور منافقت اس کے کردار کی نجاست کی صحیح تصویر کشی کے لیے باقاعدہ اس کا نام لے کر قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی بربادی کو موضوع بنایا گیا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ بنی ہاشم کا سردار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا اور ہمسایہ ابو لہب ہے۔
ناظرین، جب قریش نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہماری تمام تر مزاحمت اور تشدد کے باوجود اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو مختلف حربے اپنائے تھے وہ سب ناکام ہو گئے، خاص طور پر حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد تو ان کے تمام ہتھ کنڈے بیکار ہو گئے۔ تب انہوں نے ایک نیا اور مؤثر حربہ اختیار کیا جو سابقہ تمام ہتھ کنڈوں سے زیادہ سخت اور ظالمانہ تھا، اور وہ تھا سوشل بائیکاٹ کا حربہ۔ موسیٰ بن عقبہ، عروہ بن زبیر، ابن سعد اور دیگر محدثین کا بیان ہے کہ جب قریش نے دیکھا کہ صحابہ حبشہ کی سرزمین پر امن و امان سے رہنے لگے ہیں اور ادھر مکہ میں حضرت حمزہ اور حضرت عمر جیسے دلیر جنگجو مسلمان ہو چکے ہیں اور اسلام ہر قبیلے میں پہنچ رہا ہے، تو آخری چاہکار کے طور پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ جب اس کی بات سن گن حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تمام افراد کو اکٹھا کیا اور دونوں قبیلوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وادی یعنی شب ابی طالب میں منتقل کر دیا اور قتل کی سازش کرنے والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کر دیا۔ اس وقت دونوں قبیلوں کے کفار بھی قبیلوں غیرت کی بنیاد پر اس میں شامل تھے۔ جب قریش نے دیکھا کہ یہ منصوبہ بھی ناکام ہوا تو انہوں نے مشورہ کیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف معاہدہ کر لیا جائے اور ایک تحریری معاہدہ تیار کیا گیا۔ کوئی شخص ان سے کسی قسم کا لین دین نہ کرے، نہ نکاح کرے، حتیٰ کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ معاہدہ لکھ کر کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس دستاویزات کو لکھنے والا منصور بن اکرم تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف بددعا کی، جس کے نتیجے میں اس کی انگلیاں شل ہو گئیں۔ بعض مورخین نے کاتب کا نام حرس بن حارث یا طلحہ بھی لکھا ہے۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا محصور ہونا محرم الحرام 7ویں سال نبوت سے ہوا اور 2 سے 3 سال تک اس طرح محصور رہے۔ موسیٰ بن عقبہ نے اس مدت کو پورے 3 سال بتایا ہے۔ ان 3 سالوں میں وہ سخت مشکلات سے دوچار رہے۔ بائیکاٹ اس قدر سخت تھا کہ ان کے لیے کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہ پہنچ سکتی تھی۔ قریش جس شخص کے بارے میں جانتے تھے وہ کوئی چیز خفیہ طور پر بھیج رہا ہے تو وہ بھی ظلم کا نشانہ بنتا۔ چند لوگوں نے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی اور اس معاہدے کو پھاڑنے کا مطالبہ کیا۔ اس میں مشہور اسحاق، حشام، عمر بن حارث، زبیر بن ابی امیہ، معتم بن عدی، جمعہ بن عمرو اور ابو البختری بن حشام شامل تھے۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ جب معاہدہ اتارا گیا تو معلوم ہوا کہ دیمک نے اللہ کے نام کے سوا ہر چیز کو کھا لیا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بنی ہاشم کو اس بائیکاٹ کے دوران انتہا درجے کی بھوک، سخت مشکلات اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں جھاڑیاں اور کیکر کے پتے کھانے پڑتے تھے۔ خواتین و حضرات، ابو لہب کی طرح اس کی بیوی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمن تھی۔ اسی لیے قرآن کریم میں اس کے لیے ارشاد ہوا ہے کہ وہ جہنم میں اپنے شوہر کی آگ پر لکڑیاں ڈالے گی تاکہ آگ مزید بھڑکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، جیسے یہ دنیا میں اپنے شوہر کے کفر و عناد میں مددگار تھی، آخرت میں بھی عذاب میں بھی اس کی مددگار ہوگی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ کانٹے دار جھاڑیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کے چغل خوری کی عادت کی طرف اشارہ ہے۔ چغل خوری کے لیے عربی میں یہاں محاورہ ہے۔ وہ کفار قریش کے پاس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبت کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر ابھارتی تھی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی وہ بد نصیب لوگ تھے جو سگے رشتے دار ہو کر دشمنوں میں بھی سب سے زیادہ بدتر تھے، جنہیں رشتہ داری کا پاس نہ تھا، نہ رحم، نہ انسانیت۔ انہوں نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی بلکہ عام مسلمانوں کو بھی سخت تکلیفیں دی، ان کا ناطقہ بند کیے رکھا۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی اس وقت ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں زندہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دی کہ وہ جہنم میں عذاب دیے جائیں گے، یعنی وہ اسلام نہیں لائیں گے اور کفر کی حالت میں مریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، دونوں کفر کی حالت میں ہلاک ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جیسا کہ اس نے بتایا ویسا ہی ہوا۔ تو اللہ والو، یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس زندگی کی صحت، طاقت، مال و دولت کی فراوانی اور دنیاوی آسائشیں موجود تھی، لیکن انہوں نے اپنے رب کو نہ پہچانا، نہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر کی، بلکہ شیطان
کے کارندے بن کر مسلمانوں کو اذیت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد ستایا، پھر نہ صرف دنیا میں ان کا انجام عبرتناک ہوا بلکہ آخرت کے لیے بھی ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر سنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اسلام کا سچا پیروکار بنا دے۔ اللہ والو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو گزارش ہے کہ اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اسلام کے دشمن کے بارے میں مکمل نالج حاصل ہو اور دین اسلام کے بارے میں مکمل تفصیلات ان کے ذہنوں میں بھی تاریخ ہو جائے کہ ابو لہب کون تھا اور ابو لہب نے مسلمانوں کے ساتھ کون کون سے ظلم کیے ہیں۔